बैठने को अल्लाह पाक कबूल फरमाए। रात के इस पहर में आप लोग बैठे हैं, शब जुम्मा में जो तासीर है वो इंशाअल्लाह अपनी रहमत अपनी बरकत से हम सब को अता फरमाए। हमारी फैली हुई झोलियाँ और दामन हैं वो भरने वाला है और इंशाअल्लाह उसकी रहमत बेपाया है। सिर्फ मांगने वाले हाथ होने चाहिए और मुतवज्जे दिल होना चाहिए। तो आपके दिल में जो जो अरमान, जो जो ख्वाब, जो जो ख्वाहिशें हैं, अल्लाह करीम उसे पूरा फरमाए। तो वाकई मुझे वो क्लास अभी भी याद है, हाई स्कूल के जिमनेजियम में गालिबन हुई थी। और उसमें कोई यानी ऐसा सच नहीं कि मैं ये कहूँ कि हमने कोई बड़े फ़िलासफ़राना तरीके से कुछ बड़े शकील अल्फाज बोले थे। बड़ी सादा सी बात की थी कि अगर हम एक सुबह आँख खोलें और हम ये तसव्वुर कर लें कि हम एक छोटा सा नूरानी सा ज़र्रा हैं और हम हुजरा मुबारक के कोने में पड़े हुए हैं और हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी चश्मे तसव्वुर में हम ये तसव्वुर कर लें कि हम जागें तो हुजरा मुबारक के कोने में हमारा वजूद एक ज़र्रे की शक्ल में हो और हम इतना खुशकिस्मत हों कि हम देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से अपनी सुबह का आगाज़ करते हैं। गोया हम हुजरा मुबारक में एक दिन गुजारें। हमारा ये बख्त, हमारा ये मुकद्दर। लेकिन तसव्वुर पे तो किसी की कोई कदगन कोई कैद नहीं है ना कि गुस्ताख अखियाँ कित्थे जा रड़ियाँ। लेकिन कोई बात नहीं, हम तसव्वुर करते हैं। हो सकता है अल्लाह करीम इस चश्मे तसव्वुर को हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बाअमल हमें बना दें और हमारी तारें जाके हुजरा मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाएं। तो बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत सादा छोटी छोटी सुन्नतें जो हमारी ज़िंदगियों से निकलती जा रही हैं। अगर इन चीज़ों को दोहराया ना जाए तो आप यकीन करें कि आहिस्ता आहिस्ता खुदा न खास्ता वो हमारी ज़िंदगी से नहीं निकल देंगी, हमारी नस्लों की ज़िंदगियों से निकल जाएंगी। तो इसलिए कोशिश ये है कि हम किसी तरह से उन चीज़ों का रिवाइवल करें। कुछ मैसेजेस आते हैं, लोग ये कहते हैं कि हमें शब जुमा का पता था लेकिन इस तरह से रोला नहीं डाला हुआ था, आपने एक रोला डाल दिया है। शब जुमा आती है आपके ग्रुप्स पे, शब जुमा के अमाल, जुमे के दिन के अमाल, लगता है कि सारे तैयारी करें, भागम दौड़, शब जुमा शब जुमा। इसी तरह फुल मून का हमें अंदाज़ा नहीं था याम 20 का, लेकिन पल्स ऑफ इस्लाम के साथ जुड़े तो पता चलता है कि यानी मिड मंथ जब आता है लूनर कैलेंडर का तो मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, भाई फुल मून है, याम 20 हैं, सफ़ेद चांद की रातें हैं, भाई रातों में जिक्र करें, दिन को रोज़ा रखें। तो अल्लाह पाक का करोड़ों बार शुक्र, अल्लाह करीम इस अमल को कबूल फरमाए। और ये किसी एक बंदे का काम नहीं है, ये आप सब लोगों का काम है। आप सब लोग मिल के ये कर रहे हैं। कुछ दुआएं मांगने पे लगे हुए हैं, कुछ जिक्र बनाते हैं, कुछ याद दहानी कराते हैं, यानी हर कोई। अब ये बच्चियां जो रात के इस प्रोग्राम को कर रही हैं, आप जो बैठे हुए हैं, तो अब मैं बार बार रात का इस पैर कह रही हूँ क्योंकि मैं बहुत जल्दी सोने वाली हूँ, मेरे लिए ये रात का पैर है। आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि 9 बजे रात का कौन सा पैर है। तो बहरहाल अल्लाह करीम हम सब से इस अमल को कबूल करे। तो आज हम फिर अपनी चश्मे ज़दन में, अपनी नज़र से, अपनी तसव्वुर से, अपने गुमान से हुजरा मुबारक के एक कोने में पड़े हुए हैं और हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुबह कैसे होती है। कि सुबह उठते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ के बाद यानी आँख खुली, दुआ पढ़ी और उसके बाद आपने सूरत आल इमरान की आखिरी आयत इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, आखिरी रुकू जो है ना सूरत आल इमरान का, जिसमें अल्लाह इज़्ज़ व जल की बेपाया तारीफ़ है, उसकी कुदरतों के तज़किरे हैं, साले लोगों के तज़किरे हैं, जन्नत वालों के तज़किरे हैं, अहले ईमान के तज़किरे हैं। वो रुकू आप पढ़ा करते थे। तो जब वो बिस्तर मुबारक पे पढ़ने की रवायात मौजूद हैं तो इसका मतलब ये है कि उस जो कुरान वो आप बिस्तर पे पढ़ते थे उसके लिए बावज़ू होना भी ज़रूरी नहीं था। ठीक है, तो अगर हमारी आँख खुले, हम दुआ पढ़ें, जागने की दुआ पढ़ें और उसके बाद अगर हम सूरत आल इमरान का आखिरी रुकू पढ़ लें तो क्या ही अच्छा हो। फिर हम देखते हैं चश्म ज़दन में, चश्मे तसव्वुर में जो हदीस हमारी नज़रों से गुजरी हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा मुबारक पढ़ के, पहला कलमा पढ़ के अपने हाथों पे फूंक मार के अपनी हथेलियों को से अपनी आँखों को मल लेते थे। ये अमल अगर किया जाए तो
تازگی ہوتی ہے، جیسے ایک غنودگی ہوتی ہے نا، بستر پہ ہم کتنا سارا ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں اٹھنے میں، ادھر سائڈ بدلی، ادھر تکیہ چینج کیا، جمائیاں لیں کہ شاید تھوڑی دیر الارم رک جائے تو ہم وقت تھم جائے اور تھوڑی نیند اور کر لیں. تو اس کے لیے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز. ہم کیونکہ جلدی سوتے نہیں ہیں، اس وجہ سے پھر راتوں کو ہمارے لیے صبح میں ارلی جاگنا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو سنت ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے آنکھ کھولی تو دعا پڑھی، پھر سورۃ آل عمران کا آخری رکوع پڑھا، اور پھر اپنی ہتھیلیوں مبارک کے اوپر کلمہ پڑھ کے اپنی آنکھوں پہ مل لیا. اس سے سستی اور قائلی دور ہو جاتی ہے. لیکن سستی اور قائلی کو دور کرنے کے لیے ایک بڑا ہی شاندار عمل اور بھی ہے کہ اگر آپ تعوذ، تسمیہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں. تعوذ اس لیے پڑھیں کہ اللہ سونے میں کمزور ہوں، تیری پناہ میں، تیری چھتری میں آتی ہوں کہ تو مجھ سے شیطان کے غلبے کو دور کر دے اور میرا دن برکت والا بنا دے. جب شیطان کا جال نہیں ہوگا تو دن برکت والا ہوگا. اور تسمیہ اس لیے ہے کہ دن کا آغاز ہے، اے میرے کریم مالک تیرے بڑے نام رحمان اور رحیم سے شروع کرتی ہوں، تو اپنی رحمت کر دے اور اپنی چھاؤں میں مجھے لے لے. اور جس کام کا بھی آغاز بسم اللہ سے کر لیا جائے وہ تو برکت اور خیر کا ذریعہ ہے. اس میں اللہ پاک کے 3 بڑے ترین نام ہیں. ایک اس میں ذات ہے اللہ، اللہ یہ کسی اور کا نام نہیں ہے، یہ اسی ذات باری کا نام ہے جو الہ العالمین ہے. اور پھر الرحمن الرحیم، اللہ پاک کے ایسے نام ہیں کہ جس کی چھپر چھاؤں اس دیس میں بھی اور اس دیس میں بھی ہمارے لیے بڑی ضروری ہے. تو اگر تعوذ، تسمیہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کیوں پڑھیں کہ اللہ کریم شیطان مردود سے ہمیں بچا لے. یہ اس کو ہم اپنے کلاسز میں پرز آف اسلام میں ہمارے شیخ نے اس کو ایز اے بیڈ ٹی انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے کہ بھائی صبح اٹھ کے بستر کے اوپر ہم نے بیڈ ٹی لینی ہے. اور یہ بیڈ ٹی کیا ہے؟ تعوذ، تسمیہ اور ہوکلا. یہ اگر آپ 1 3 5 7 بار پڑھ لیں. اور ایک چیز جو اور بڑی مجرب ہے کہ اگر آپ یہ 2 لفظ کہہ لیں کہ اللہ کریم میرے وقت اور ایمان میں برکت ڈالیے گا. دیکھنے میں آپ کو یہ بہت مختصر چھوٹی سی بات لگے گی، لیکن جس دن صبح آپ نے یہ جملہ کہہ لیا کہ اللہ کریم میرے وقت اور ایمان میں برکت ڈال دیں، آپ کا پورا دن اس قدر بابرکت گزرے گا. آپ کی تسبیحات، آپ کے اذکار، آپ کی نفلی عبادات اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کے کام اور آپ کے رکے ہوئے کام ایسی فلو میں، کیونکہ آپ نے برکت مانگی ہے وقت کی، تو وقت کی برکت میں کام ہوں گے. ایمان کی برکت مانگی ہے تو ایمان کی برکت، تو پھر تو ذکر، اذکار، تسبیحاں، اشراق، شاہ، تہجد سب کچھ ہوگا. تو لہٰذا صبح اٹھتے ہی اللہ کریم میرے وقت اور ایمان میں برکت ڈال دیں. اور اسے اور مؤثر کرنا چاہتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے پہلے آخری بول سارے کیا تھے؟ یا امتی، یا امتی. اگر آپ یہ کہہ لیں کہ اللہ کریم امت پہ رحم فرما دیں، اللہ آپ گلوب کا تصور کر کے، یعنی کیا ہی اللہ پاک کو پیار آئے گا کہ میری بندی جاگی ہے صبح، یعنی اس کی روح عرش سے فرش پہ اس پہ لوٹی ہے، اس سے امت کی فکر لگ گئی ہے. یہ آپ کی جو ٹون ہے نا، امت کے لیے مانگنا اور آنکھ کھلتے ہی مانگنا، بستر پہ ہی مانگنا کہ اللہم ارحم امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ میرے حبیب کی امت پہ رحم فرما. اس پہ پھر اللہ پاک کی رحمت اور برکت کی چھاؤں آ جاتی ہے کہ میری بندی نے اٹھتے ہی یہ نہیں کہا ہائے میرے بچے، ہائے ان کا پرچہ، ہائے میرے میاں آفس سے لیٹ ہو گئے. نہیں 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 نہیں، امت کا سوچا ہے. تو آپ اگر امت کے لیے اٹھتے ہی دعا مانگ لیں، آپ کو عربی کی یہ دعا بھی ہے، یہ درود شریف بھی، اگر نہیں بھی آتا تو آپ کے اللہ کریم امت پہ رحم فرمائیں، امت کو معاف کر دیں، امت کے دل جوڑ دیں. اللہ کریم امت کو جنگ و جدل سے بچا لیں، اللہ کریم امت کی پریشانیاں دور. تھوڑی دیر اللہ کا ترلا ڈال دیں، ایک جملے میں ہی ڈال لیں. آپ دیکھیں پورا دن اللہ کریم اتنی رحمت، اتنی برکت، اتنا فضل، اتنا کرم کر دیں گے کہ وہ دن آپ کا ہلکا پھلکا گزرے گا. دیکھا نا بعض دن بڑے بھاری سے لگتے ہیں، لگتا ہے کہ کام نہیں ہو رہے، سٹک ہو گئے ہیں، یہ کیا ابھی کچن ہی جان نہیں چھوڑا. نہیں، آپ ایسے فلو میں سبک رفتار آپ کی زندگی ہو جائے گی، زبان سے ذکر بھی جاری رہیں گے اور کام بھی جلدی ہوگا. پھر جب آپ اٹھیں تو سنت کیا ہے کہ آپ نے پہلے اپنے جوتے میں پیر ڈالیں، ننگے پیر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھرنا چلنا قطعی طور پہ پسند نہیں تھا. سنت ہے جوتا پہننا.
تو آپ سنت کی نیت سے جوتا پہنیں گی، آپ کے بیڈ کے پاس آپ کا سلیپر ہے، آپ ضرور پہنیں، انڈور بھی جوتا پہنیں، ننگے پیر نہیں پھریں، جوتا سنت سمجھ کے پہنیں تاکہ اس کا اجر ملے۔ اور جوتا پہنتے وقت بھی آپ کا دھیان کیا ہو کہ میں نے دائیں پیر میں پہلے جوتا ڈالنا ہے۔ رات کو بھی اٹھنا ہے نا، تو یہ نہیں ہے کہ آپ نیند میں ہم واش روم جا رہے ہیں تو جو پیر ہتھے آیا پہن لیا، نہیں 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 نہیں، آنکھ کھلے تو سنت کا دھیان ہو۔ دائیں پیر میں جوتا پہننا ہے، یعنی جب اتارنا ہے تو بائیں سے پہلے اتارنا ہے، جب پہننا ہے تو رائٹ میں پہلے پہننا ہے جوتا پہننا۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مستحب عمل کیا ہے، سر ڈھانپ کے واش روم جانا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ، یعنی بچیوں کا یہ ہوتا ہے کہ دوپٹہ سنبھالنا مشکل ہے، آپ کوئی ٹوپی اپنے باتھ روم کے باہر، ڈریسنگ ٹیبل ہوتا ہے، سائڈ ٹیبلز ہوتا ہے، صوفہ ہوتا ہے، کچھ بھی بیڈ روم میں ہے، آپ وہاں پہ ایک ٹوپی رکھ لیں۔ جیسے ہم حجاب ٹوپی پہنتے ہیں تو آپ وہ ٹوپی پہنیں اور دیکھیں آپ اٹھی، آپ کی آنکھ کھلی، سنتوں سے بھرپور آپ کا ایک ایک قدم، جوتا پہننا، پھر سر ڈھانپنے کا تصور، ٹھیک ہے نا۔ سر ڈھانپنا کوئی فرض نہیں ہے، یہ سوال کیا جاتا ہے کہ باتھ روم میں سر ڈھانپنا ضروری ہے، فرض ہے؟ فرض نہیں ہے لیکن مستحب ہے۔ ایک غلیظ جگہ پہ ہم جا رہے ہیں جس پہ شیطانی چیزیں بھی ہیں، کیونکہ وہ دعا باتھ روم کی جو ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کریم خبث اور خبائث سے مجھے بچائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اماج گاہ ہے، وہ رہائش گاہ ہے شیطانی چیزوں کی، جناتی چیزوں کی۔ تو جب ہم کسی غلیظ جگہ پہ جا رہے ہیں تو ہم ننگے سر کیوں جائیں؟ ہم سر ڈھانپ کے جائیں، دعا پڑھ کے جائیں۔ واش روم کی دعا پڑھی، پھر آپ نے لیفٹ فٹ جو ہے واش روم میں، اب آپ سارا کچھ آپ سنت کے مطابق کر رہی ہیں۔ اب واش روم گئی تو پہلے آپ نے ہاتھ دھوئے، کموڈ یوز نہیں کیا، یہ سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت سے پہلے ہاتھ دھویا کرتے تھے۔ کیوں دھویا کرتے تھے؟ آج کووڈ-19 جو چل رہا ہے تو آپ کو ہاتھ دھونے کی اہمیت میرے سمیت سب کو پتہ چل گئی ہے، لیکن 1400 سال پہلے حجرہ مبارک میں یہ ریت رواج، یہ سنت ہمارے لیے چھوڑی گئی کہ دیکھو اگر اس لیبارٹری کے ٹیسٹ شدہ مجرب اعمال کرو گے تو پوری زندگی کسی بھی بیماری، کسی بھی فتنے سے بچ جاؤ گے۔ تو پہلے ہاتھ دھونے ہیں، اس کے بعد ٹوائلٹ یوز کرنا ہے، دوبارہ ہاتھ دھو کے جب بھی باتھ روم جائیں کوشش کریں کہ وضو کر کے نکلیں، وضو کے بغیر کبھی نہ نکلیں، کیونکہ وضو مومن کا ہتھیار ہے، یہ مالی خوشحالی کی ضمانت ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آپ نے انہوں نے معاشی تنگی کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ باوضو رہا کرو۔ تو جب بھی آپ واش روم جائیں، یہاں تو ہمیں پانی کی کوئی قلت، کوئی قحط، کوئی مشکل نہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ پورا وضو کریں اور اس کے بعد اگر آپ نے شاور بھی لینا ہے شاور لیں، وضو کریں۔ جب واش روم سے باہر آئیں تو پھر آپ لیفٹ فٹ ہمارا الٹا پیر باہر آئے گا، سوری سیدھا پیر۔ باتھ روم میں گئے تھے تو الٹا پیر تھا، باتھ روم سے باہر نکلے تو سیدھا پیر۔ اس کی بھی لاجک اکثر چھوٹے بچے پوچھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ وہ ایک غلیظ جگہ ہے، گندی جگہ ہے، جراثیم زدہ ہے یا جنات زدہ ہے، جو بھی آپ اسے سائنس کی زبان میں آپ اسے جراثیم زدہ کہیں گے، لیکن روحانیت کی زبان میں اسے جنات زدہ کہیں گے۔ جنات میں اور جراثیم میں بہت سی چیزیں مماثلت رکھتی ہیں کہ وہ بھی تیزی سے پھیلتے ہیں تو جنات بھی تیزی سے پھیلتے ہیں، جراثیم بھی نظر نہیں آتے تو جنات بھی نظر نہیں آتے، شیطانی جنات بھی بیماریاں پھیلاتے ہیں اور جراثیم بھی بیماریاں پھیلاتے ہیں۔ اب اسے آپ سائنس کی زبان بولیں یا اسے آپ روحانیت کی زبان بولیں۔ تو بہرحال میری چھوٹے بچوں کی کلاس ہوتی تھی، کافی عرصے سے ہوتی ہے، بلکہ ویکینڈ پہ اب زوم پہ ہے، پہلے یہ ہے کہ فزیکلی آمنے سامنے۔ تو وہ بچوں کے ساتھ مجھے بہت مزہ آتا جب انہیں دعائیں سکھاتے تو میں انہیں پریکٹس کراتی، جیسے واش روم میں جاتی، باہر آتی تو زور سے باہر نکلے تو یہ لیفٹ فٹ ہے بھائی، لیفٹ فٹ یوں یعنی چھوٹے بچے ہیں 4 سال 3 سال کے تو لیفٹ فٹ آؤٹ، اور اس کے بعد کہنا غفرانکا۔ اب بچے اسی طرح پریکٹس کرتے جس طرح ظاہر استاد کو دیکھتے ہیں ویسے پریکٹس کرتے ہیں۔ اب جب بچے اسکول گئے تو ماں نے ایک دن بتایا کہ کل جی میرا بچہ تو بڑا پریشان آیا اور اس نے آ کے کہا کہ مجھے ٹیچر نے ٹائم آؤٹ دے دیا۔ کیا کیا تھا؟ کہتا ہے آئی جسٹ سیڈ غفرانکا، جس طرح زور سے وہ سیکھا تھا نا اس نے، وہ ویسے غفرانکا اس نے کیا تو ظاہر ٹائم آؤٹ مل گیا۔ تو بہرحال بچوں کی زندگیوں میں اگر ہم چھوٹی عمر میں ان کو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی سکھائیں تو وہ ان کی زندگیوں میں ہمیشہ رہتی ہیں۔
اس کے بعد آپ نے اپنی نماز کا جو وقت ہے آپ نے وہ پڑھی، دعا کی، اگر فجر ہے کا ٹائم ابھی ہے آپ بیٹھیں تسبیحات کریں اور پھر اشراق پڑھیں۔ اشراق کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کی بہت حفاظت فرمایا کرتے تھے، اور مسجد نبوی میں جماعت سنتیں آپ گھر پہ اپنے حجرہ مبارک میں پڑھتے، اور اس کے بعد کیونکہ آپ نے مسجد جانا ہوتا تھا، ہم تو خواتین ہیں ہمیں گھر میں پڑھنی ہے، لیکن اشراق کی آپ نے اس طرح سے بھی پابندی کی کہ وہاں ہی مسجد میں تشریف رکھتے، ذکر اذکار وغیرہ کیا، لوگوں سے صحابہ اکرام کی طرف یعنی جماعت کے بعد آپ رخ ان کی طرف موڑ کے بیٹھ جاتے اور پوچھتے کہ آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، آپ خواب کی تعبیر بھی بتاتے، یا خواب کی بات چلی ہے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جو بھی آپ خواب دیکھیں، اگر خدا نخواستہ اچھا خواب نہ ہو تو آپ تعوذ پڑھیں، دھتکاریں لیفٹ سائڈ پہ، لیکن اگر اچھا خواب بھی ہے تو وہ بھی دوسروں کو سنانے سے پرہیز کریں، خوابوں کو اپنے تک روکیں، اور ہر خواب کی تعبیر ایک جیسی نہیں ہوتی۔ آپ نے بھی وہی خواب دیکھا، میں نے بھی وہی خواب دیکھا، کسی تیسرے نے بھی وہی خواب دیکھا، تو ان تینوں کی تعبیر مختلف ہوگی کہ رات کے کس پہر میں خواب دیکھا ہے، خواب دیکھنے والے کا پروفیشن کیا ہے، اس کے دن رات کیسے گزرتے ہیں، اس کی روزی کیسی ہے، یہ ڈفرینٹ جو ہے نا انفلوئنس ہوتے ہیں خواب کے اوپر۔ تو لہٰذا آپ یہ نہ سمجھیں کہ فلاں نے یہ خواب دیکھا اس کی یہ تعبیر ہوا تو آپ کے خواب کی بھی، لہٰذا اپنے خوابوں کو اپنے تک ہولڈ رکھیں، اور اگر کوئی آپ کو کسی سے صبر نہیں ہوتا، برداشت نہیں ہو سکتا، تو کسی نیک بندے کو دیکھیں جو آپ کے نزدیک اللہ والا ہے، اس کے کوئی تار جڑے ہوئے ہیں تو اس کو سنائیں، اور اگر جو سننے والا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی ہی تعبیر دے خواب کی، یعنی خواب کی اگر آپ کو لگتا بھی ہے کہ تھوڑا سا ڈرامنا ہے تو آپ کبھی بھی، کیونکہ جو آپ تعبیر دیں گے وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ گواہ بن رہے ہیں اس خواب کے اوپر۔ اس کے بعد آپ کے کچن کا ٹائم ہے، اگر یہاں یوزلی آپ سٹیئرز ہمارے واش رومز ہیں، کپڑے چینج کرنے ہیں، ٹھیک ہے، کپڑے چینج کرنے کے لیے آپ کو کیا ہے، کوشش کریں کہ آپ ہمیشہ اگر شرٹ یا ٹاپ پہن رہی ہیں تو دایاں بازو شرٹ میں پہلے جائے گا، پینٹ ٹراؤزر شلوار دائیں پاؤں سے آپ پہلے پہنیں گی، یعنی پوری کوشش کریں کہ دائیں کو آپ پکا کر لیں اپنی زندگی میں۔ واش روم سے نکلیں رائٹ فٹ آؤٹ، کپڑے پہنے، جوتا پہنا رائٹ فٹ، شرٹ پہنی رائٹ، شلوار پہنی، ٹراؤزر پہنا رائٹ فٹ سے پہلے آپ پہنیں گی، یعنی یہ سنت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کپڑے جو اتارتے تھے، جیسے آپ نے نائٹ سوٹ اتارا تو اس کو یا تو ہینگ کرنا ہے یا اسے فولڈ کر کے رکھنا ہے، کپڑوں کو زمین پہ ادھر ادھر یعنی نہیں پھینکنا، کیوں چاہے جتنی بھی جلدی ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑوں کا اکرام کرو، اس میں روح ہوتی ہے۔ یہ جو ہم کپڑا ہمارے وجود کے ساتھ لگ جاتا ہے، کیوں لوگ اللہ والوں سے کپڑے لے لے کے پہنتے ہیں تاثیر کے لیے، کیونکہ جو بندہ اس کو پہنتا ہے اس کی روح اس کے جسم کے ساتھ، اس کے وجود کے ساتھ وہ کپڑا لگتا ہے، اس میں اس کی تاثیر ہوتی ہے، یعنی کپڑے میں اس بندے کی روح ہے۔ ہم اسے فرش پہ ایسے پھینک دیتے ہیں، نہیں، چاہے وہ گندا ہے جو بھی ہے اسے طے کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو چادر ہدیہ، اس نے آپ سے آپ کی کملی چادر مبارک مانگی، فرمائش کی، تو آپ نے اسے اتار کے اور فولڈ کر کے اس کو دی۔ کپڑے کا اکرام کرنا ہے، یا تو اسے ہینگ کرنا ہے یا فولڈ کر کے رکھنا ہے۔ اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے، ہم اپنے کچن میں جا رہے ہیں، اب سیڑھیاں ہیں، سیڑھیاں اگر اترنی ہیں تو ہمیشہ سبحان اللہ سیڑھیاں اترتے وقت، دیکھیں سبحان اللہ ایک زبان پہ ہلکا کلمہ ہے، لیکن اس کا اجر کتنا زیادہ ہے، غلام آزاد کرنے کا اجر روایت میں آیا ہے کہ ہم صبح، ہمارے گھر کے اگر 50 سیڑھیاں تو ہم 50 غلام آزاد کر کے اپنے فرسٹ فلور پہ آتے ہیں، تو صبح صبح ہی ہم نے کیا کرنا شروع کر دیا، صدقات دینے شروع کر دیے، خرچ کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد آپ کچن میں آئیں، جو ہی آپ کچن میں انٹر ہوتی ہیں آپ کو نظر آئے کہ اتنی نعمتیں، دیکھیں ہمارے سبزیاں، پھل، گروسریز، کبرڈ کھولی، ہر طرح کی ٹی بیگز، کافی۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کریم کہتے ہیں شکر کریں گے تو میں نعمتیں بڑھاؤں گا، تو آپ شکر کرتی جائیں، جس چیز کو ہاتھ لگا الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ کوثر، اللہ کریم جی تو نے مجھے خیر کثیر عطا فرمائی ہے، انا اعطیناک الکوثر،
یہ خیر کثیر ہے. یہ دنیا میں جنت کے مزے نہیں تو کیا ہے کہ ہم باتھ روم میں گئے تو ٹھنڈے گرم پانی پہ ہمارے اشارے پہ ٹھنڈا گرم پانی آیا. جنت میں یہ نظام ہوگا، ہماری چاہتوں کے ساتھ فیصلے ہوں گے. یہاں یہ ہماری چاہت ہے نا، ہم گرم پانی چاہ رہے ہیں، گرم پانی آ رہا ہے. اس پہ کتنا شکر چاہیے کہ میرے رب نے اس زندگی کو، اس فانی زندگی کو ہمارے لیے جنت کا نمونہ بنا دیا. پانی کتنی بڑی نعمت ہے. آپ یمن میں، روہنگیا میں جا کے پوچھیں، آپ سیریا میں جا کے پوچھیں. ایک سیرین بچے نے بات بتائی، اس نے کہا کہ پیسے ہیں، کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، نسل ختم ہو رہی ہے یمن میں. ہمارے پاس ٹھنڈے اور گرم پانی کے وافر ذخیرے موجود ہیں. ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ ہم نے بٹن آن کر کے اور ٹینکی بھرنی ہے. پانی ہے ہر وقت. جب ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم ٹیپ پہ ہاتھ لگائیں تو پانی نہ ملے؟ اس پہ کتنا شکر بنتا ہے. ہر وقت ہماری زبان پہ الحمدللہ رب العالمین رہے. کیونکہ ایک تو اس کے پڑھنے سے پتہ ہے کیا فائدہ ہوگا کہ قرآنی آیت ہے، ٹھیک ہے، اس کے ایک ایک لفظ پہ ایٹ لیسٹ 10 نیکیاں ہیں. اور اس میں کتنے لفظ ہیں الحمدللہ رب العالمین میں. دوسرا یہ ایک بہترین شکر ہے، شکر پہ نعمتیں بڑھتی ہیں. تیسرا یہ سورۃ فاتحہ کی آیت ہے کہ جو شفا بھی ہے، چابی بھی ہے، سبع مثانی بھی ہے، علم وحی کا نچوڑ بھی ہے. تو ہم کیوں نہ اس کلمے کو اپنی عادت بنا لیں. آپ نے فریج کو کھولا، آپ دودھ نکالنے لگی ہیں، آپ بریڈ نکال رہی ہیں، انڈے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہ کریم جن کو نہیں دیا ان کو بھی دے. اللہ کریم کوئی بھوکے پیٹ نہ رہے. اللہ کریم کسی کا دسترخوان خالی نہ رہے. اللہ کریم حلال رزق نسلوں پہ کھول کے رکھنا. اللہ کریم حرام سے بچانا. اللہ کریم طیب رزق کی فراوانی عطا فرمانا. یعنی آپ کا وجود دعا بن جائے. پھر آپ کھانے بیٹھیں، آپ کوشش کریں کہ آپ یعنی ہر کام دائیں ہاتھ سے کر رہی تھی، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے آپ بیٹھ کے کھائیں، سر ڈھانپ کے کھائیں. جو ذرات دسترخوان پہ گریں انہیں چن لیں، کیونکہ یہ سنت ہے. جو شخص دسترخوان سے چھوٹے چھوٹے ذرات کھانے کے جو گرتے ہیں ہماری ٹیبل پہ وہ چن لیتا ہے، اس کی اولاد بڑی شائستہ ہوتی ہے، اس کی روزی فراغ ہوتی ہے. اور یہ مجرب ہے، یہ مجرب ہے. لہٰذا ہر سنت پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور ان کے بعد سے لے کر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اللہ والے، درویش، بزرگ، عوام الناس نے عمل کیے. اور ان دعاؤں نے، ان مسنون دعاؤں اور اعمال نے قبولیت کی راہیں دیکھی ہوئی ہیں. اور جن جن ہستیوں کی زبانوں سے یہ ادا ہوئے ہیں ان سب کی تاثیر لے کے آئے ہوئے ہیں. لہٰذا یہ تاثیر سے بھرپور اعمال ہیں کہ آپ حجرہ مبارک میں ایک نورانی ذرہ بن کے بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پہ گرنے والے ایک ذرے کو بھی چن کے آپ کھا لیتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں دسترخوان پہ یہ خاص اہتمام کرنا ہے. گھر سے باہر نکلنے لگی ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے جوتا پھر پہنا تو دایاں پیر آپ جوتے میں پہنیں گی. گھر کا جو جوتا اتارا اس سے بایاں پیر پہلے آپ اتاریں گی، ٹھیک ہے نا. جیکٹ پہننے لگی ہیں تو پہلے دائیں کندھے پہ، دائیں بازو پہ پہنیں گی. جوتا پہنا ہے تو دائیں پیر میں. گھر سے باہر دایاں قدم آپ نے پہلے نکالا ہے اور دعا پڑھ کے نکالا ہے. دعا جب مانگیں بسم اللہ توکلت علی اللہ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے پوری امت کی نیت کرنی ہے کہ میرے سونے رب جتنے مسافر ہیں اس وقت، اگر انہیں دعا پڑھنا یاد نہیں رہا تو میں ان کے بیہاف پہ بھی دعا پڑھتی ہوں. ایک سے زیادہ بار یہ دعا پڑھیں. اللہ سونے تیرے پہ توکل کرتی ہوں، عاشقانہ سا ترجمہ ہے. تیرے بغیر تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے جو مجھے شیطان سے اور دنیاوی جنجھیلوں سے بچا سکے. تو بچانے والی طاقت ہے. مجھے تیری چھتری، تیری پناہگاہ، تیرا آسرا چاہیے، میں کمزور ہوں. تو آپ امت کے بیہاف پہ پڑھیں. اور ایک اس میں لاجک اور بھی اس دعا میں بہت بڑی ہے کہ دیکھیں زندگی بھی تو ایک سفر ہی ہے نا. اس دعا کے پڑھنے سے زندگی کا سفر آسان ہو جاتا ہے. پھر 5 صورتیں اور 6 بسم اللہ کا عمل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر میں نکلتے 5 صورتیں 6 بسم اللہ. اس عمل کو جب کیا کریں تو پھر بھی یہ تصور کیا کریں کہ اللہ سونے جتنے مسافر ہیں اگر انہوں نے نہیں بھی کیا تو میں ان کی طرف سے، جو فضاؤں میں ہیں، جو زمین پہ ہیں، جو پانی میں ہیں،
جو پانی کے نیچے اوپر فضاؤں میں جہاں بھی ہیں، اللہ کریم میں سارے مسافروں کی طرف سے یہ عمل کرتی ہوں، اور وہ عمل آپ کو پتہ ہے، سورت کافرون، سورت نصر اور تینوں آخری کل یہ تسمیہ کے ساتھ پڑھنے، اور آخر میں ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت ناس ختم کر کے پڑھ لینی ہے۔ یہ 5 صورتیں 6 بسم اللہ کا عمل ہے، یہ بہترین کفایت، بہترین کفالت ہے۔ گھر میں آپ اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا، آپ تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے دروازہ کھولیں گی، گاڑی میں بیٹھی تو وہاں پہ کیونکہ فرشتے تو ہر جگہ موجود ہیں، تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ نے گاڑی چلاتے ہوئے یا حفیظ و یا سلام سارے اعمال آپ نے کرتے جانا ہے، آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور پھر یہ نہیں کہ اپنی ذات کے لیے پڑھنی ہے کہ اللہ کریم اس وقت جتنے میرے آس پاس لوگ ڈرائیو کر رہے ہیں، اللہ کریم ان سارے مسافروں کی خیر، ساری عافیتوں برکتوں سے اپنے گھروں کو لوٹیں، گھر میں واپس آئیں۔ پھر آپ نے دروازے کو ہاتھ لگانا ہے تو تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے کہ اللہ کریم میں کہاں کہاں سے ہو کے آئی ہوں میرے کریم مالک، کوئی شیطانی جناتی چیزیں میرے ساتھ گھر میں داخل نہ ہوں۔ تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ دروازے کو کھولا، پھر دایاں پیر آپ نے اندر رکھا، جوتا اتارنے لگی ہیں تو آپ بایاں پیر، لیفٹ فٹ آپ نکالیں گی جوتے میں سے، بایاں پیر نکالا اور سلام کرنا ہے۔ اور صبح بھی جب جاگنا ہے تو اپنے آس پاس شوہر بچے ان سب کو سلام کرنا ہے۔ سلام کو گھر میں رواج دیں، آپ سٹیئر ڈاؤن سٹیئر جہاں بھی جائیں سلام کریں، باہر سے گھر میں داخل ہوں تو سلام زور سے کریں، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے پھر بھی آپ سلام کریں کیونکہ فرشتے تو موجود ہیں نا، وہ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اور اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو اگر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہیں تو زیادہ اس کی تاثیر ہے۔ اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں اور سورۃ اخلاص، سورۃ فاتحہ اور درود شریف پڑھ لیں۔ رزق دروازے توڑ کے آتا ہے، طاہر طیب رزق، اور یہ پکی بات ہے۔ جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایسا ہو ہی نہیں سکتا، مخلوق ان اعمال سے پا رہی ہے۔ کیونکہ آپ سوچیں تو صحیح، جب سے ہم جاگے ہیں ہم نے کیا کیا ہے؟ صرف اعمال کیے ہیں، زندگی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اعمال بھی ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد جب شام کو آپ نے بستر پہ لیٹنا ہے تو اس وقت بھی آپ نے باوضو لیٹنا ہے، بستر کے اوپر بیٹھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حجرہ مبارک پہ نظر دوڑائیں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر کے اوپر بیٹھ کے دعا کی طرح اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے 3 دفعہ آخری تینوں کل پڑھتے، جیسے ایک دفعہ سورت اخلاص فلق ناس پڑھی، ہاتھوں پہ پھونک ماری اور پورے جسم پہ، سر سے لے کر پیر تک جہاں تک ہاتھ پہنچا پورے جسم پہ آگے پیچھے ہاتھ پھیرا، پھر دوبارہ یہی آخری 3 کل پڑھے، ہاتھوں پہ پھونک ماری اور پورے جسم پہ پھیرا، یہ 3 بار عمل کرتے۔ اور یہ ہمیں کرنا ہے، سونے کی دعا پڑھنی ہے، بستر کو جھاڑنا ہے، یہ بھی سنت ہے 3 بار بستر کو جھاڑنا، دائیں کروٹ سونا، آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں گے تو آپ کے سرہانے ایک فرشتہ گارڈ کے طور پہ کھڑا رہے گا جو آپ کی حفاظت فرمائے گا، صرف حفاظت نہیں فرمائے گا، رات کو جب آنکھ کھلے گی آپ جو دعا مانگیں گے اس پہ آمین بھی کرے گا۔ اور جو شخص سوتے وقت سورت کافرون پڑھ لیتا ہے اللہ کریم اسے کفر اور نفاق سے بچا لیتے ہیں۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم لیٹ کے سورت کافرون پڑھیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو وصیت فرمائی تھی کہ سوتے وقت تسبیح فاطمہ پڑھ لیا کرو، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، 33 and 34۔ یہ عمل آپ کو اتنا فریش رکھے گا، رات کو اچھی نیند آئے گی اور صبح آپ تر و تازہ اٹھیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عمل اپنی شہزادی اس شاہی جوڑے کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور بی بی فاطمہ زہرا کو دیا تھا نا، ان سے بڑا شاہی جوڑا کائنات میں کون ہوگا، تو آپ نے فرمایا تھا یہ غلام سے بہتر ہے، نوکر ہم کیوں رکھتے ہیں تاکہ ہم تھکیں نہ، ہمیں کام نہ کرنا پڑے، یہ غلام سے بہتر ہے، یہ تھکنے نہیں دیتا یہ عمل، کہ آپ اگر بستر کے اوپر تسبیح فاطمہ پڑھ کے سو جائیں، پھر رات کو جب آپ کی آنکھ کھلے آپ اس وقت ضرور امت کے لیے مانگے اللہ کریم امت کو معاف کر دیں، اللہ کریم امت کو معاف کر دیں، اور ایک دفعہ کلمہ رات کو ضرور پڑھ کے اللہ کے پاس امانت رکھوایا کریں کہ اے میرے کریم مالک
کیا پتہ میری روح آسمان پہ جا رہی ہے، واپس آتی ہے کہ نہیں، میرا یہ کلمہ اپنے پاس امانت رکھ لیں، اور آخری وقت میں یہ کلمہ، یہ میری امانت مجھے لوٹا دیجئے گا، مجھے آپ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی امین نہیں ملا، آپ کے در سے امانت نکلی ہے میرے مالک، یہ امانت آخری لمحہ میں لوگوں کو نہ کہنا پڑے کہ کلمہ پڑھو جی کلمہ، آپ خود یہ کلمہ مجھے عطا فرما دیجئے گا۔ تو لہٰذا آپ وہ کلمہ حفاظت رکھوائیں، اور رات کو جیسے دائیں طرف آپ کو سو کے بعض لوگ تھک جاتے ہیں، ایک سائڈ پہ نہیں سو سکتے، ہاں جب آپ شروع کریں سونے کا تو آپ دائیں طرف سوئیں، اور اس کے بعد آپ سائڈ بدل سکتی ہیں جہاں بھی آپ کمفرٹیبل ہوں، لیکن جب آنکھ کھلے نا رات کو تو کلمہ ضرور پڑھیے گا، کیونکہ اگر سوتے میں آنکھ کھلتی ہے تو کلمہ پڑھنے کی عادت ہے نا، تو جب قبر میں جائیں گے اس وقت آنکھ کھلے گی، فرشتے حساب لینے آئیں گے تو منہ سے کلمہ ہی نکلے گا، کیونکہ ہم پریکٹس میں ہوں گے نا، ہمارا روز کا یہ عمل ہے کہ رات کو جب بھی ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، تو یہی عادت قبر میں بھی ہمارے بہت کام آئے گی، کیونکہ آنکھ کھلے گی وہاں پہ اور ہم انشاءاللہ ہماری زبان سے کلمہ ہی نکلے گا۔ رات کو اچھا خواب دیکھیں تو خوش ہو جایا کریں، اگر خواب کوئی ایسا ویسا آ جائے تو آپ یعنی سائڈ بدلیں گی، اور اس کے بعد 3 دفعہ آپ تھتکاریں گی، تھو تھو کر کے لیفٹ سائڈ پہ اعوذ باللہ یعنی تعوذ پڑھ لیں گی، اور اس کے بعد آپ سو جائیے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ خواب خیالات ہوتے ہیں، ہر خواب پہ ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ یہ پکا ہے، یہ ہمارے پیچھے پڑ گیا، نہیں، لیکن جب بھی کھانا کھائیں آپ کوشش کریں کہ کھانے کے دوران سورۃ فاتحہ کو اپنی عادت ضرور بنائیں، کیونکہ سورۃ فاتحہ شفا ہے نا۔ آج کل زیادہ تر جو بیماریاں ہیں وہ ہمیں یعنی صحت شفاؤں کی فکر ہے، اور اوپر سے یہ جو وبا کووڈ-19 کی شکل میں امت پہ مسلط ہے، ہمارے بہت پیارے اس تکلیف میں ہیں، اور یعنی ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پیشنٹ موجود ہے اس وقت، میجورٹی آف دا ہاؤسز دے آر فلڈ ود پیشنٹس، اور بہت سارے کرونا کے ہیں، ہر روز اتنے میسیجز فون کالز آتی ہیں، اللہ پاک ان سب کو شفا دے، لیکن ہمیں کھانا جو ہے وہ مسنون طریقے سے کھانے کی عادت ڈالنی ہے، صحت شفاؤں کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کھانا کھائیں تو ایک دفعہ بسم اللہ جو پڑھتے ہیں تو آپ پڑھتی رہیں ہر نوالے کے ساتھ، کیونکہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 3 نوالوں کے ساتھ تسمیہ پڑھا کرتے تھے، تو آپ ہر نوالے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 دفعہ تو کم از کم پڑھ لیا کریں نا، کیونکہ 7 زمین و آسمان ہے، کوس قضا کے 7 رنگ ہیں، ہفتے کے 7 دن ہیں، یعنی 7 کا ہندسہ بڑا معتبر ہے، ہندسوں کی جو ایک علم ہے اعداد و شمار کا، ہم اس میں نہیں پڑھتے، لیکن آپ 7 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اگر آج سے یہ ہم عادت بنا لیں میرے سمیت کہ ہم 7 دفعہ کہ 7 زمینوں اور آسمانوں کی برکتیں اللہ کریم میرے ساتھ کر دے، 7 زمینوں آسمانوں کی رحمتیں میرے ساتھ کر دے، تو آپ 7 دفعہ کھانے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ جب کھانے کے دوران بھی یا واجد ہو ذکر کیا کریں، یا رزاق کو، بلکہ اپنے کچن میں آپ کوئی واللہ خیر الرازقین میں نے ہینگ کیا ہوا ہے، اللہ پاک بنانے والے کو اجر عظیم عطا فرمائے، تو آپ وہ سامنے ہے، ویسے ہی نظر اٹھتی ہے کھانا کھاتے ہوئے تو واللہ خیر الرازقین نکلتا رہتا ہے منہ سے نا، کہ یعنی ایک عادت بن جاتی ہے۔ اپنے کچن میں کوئی ایسی چیز ضرور ہینگ کریں کہ جب بھی آپ، کیونکہ خواتین کا زیادہ تر ٹائم کچن میں گزرتا ہے، کہ جہاں آپ کی نظر پڑے تو آپ، کیونکہ ہم بندہ بشر ہیں نا، بھول جاتے ہیں، اور باتیں اندر خیالات کی جلغار دماغ میں چلنے لگ جاتی ہے، سوچیں کہاں کی کہاں چلی جاتی ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ کچن میں کوئی ایسی چیز آویزاں کریں، گھر کو تصویروں سے پاک رکھ لیں، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہوگی وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ اگر ہم یہ کام کر لیں کہ اپنے گھر کو تصویروں سے پاک کر لیں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی یادیں لٹکائی ہوئی ہیں کیا، کہ کبھی ہم خوبصورت تھے، تو وہ تو اب کھنڈرات ہو ہی چکے ہیں، تو یہ خوبصورتی کے جو ترجمان ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو آنی نہیں آنی وہ تو گزر گئی نا، تو اب چھوڑے پرے اس کو، بہت ہو گیا، انہیں اٹھائیں، کیونکہ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، ہمارے بچے رحمت سے محروم رہیں گے۔ کیوں ہم تصویریں گھروں کو لگاتے ہیں، جبکہ اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہمیں منع فرما دیا ہوا ہے۔ اور کوشش کریں کہ جب بھی آپ کھانا پکائیں تو آپ ذکر ضرور کیا کریں، اللہ کریم یہ ضرور دعا کیا کریں کہ اللہ کریم یہ نوالے جس کے اندر جائیں اسے نور مل جائے، اسے مدینے والے کی شفقت اور محبت مل جائے، اسے قرآن کا عشق مل جائے، اے میرے سونے رب
नूरानी नवाला इसको बना दें। अल्लाह करीम इसे खैरों वाला नवाला बना दें। अल्लाह करीम नफ्स का जोर इस खाने से टूट जाए। ठीक है ना, दुआ करते हुए आप खाना बनाया करें और कोशिश करें कि हर चीज़ जिसको आप छुएं ज़िंदगी में बिस्मिल्लाह के बगैर ना छुएं। अगर आप ये रूल बना लें कि मेरा हाथ आगे बढ़ा है किसी चीज़ को पकड़ने के लिए तो पहले मुंह से बिस्मिल्लाह निकले। अगर ये सॉफ्टवेयर हमारे अंदर बिस्मिल्लाह का फिट हो जाए ना तो आप यकीन करें, जैसे पाकिस्तान में बस में सफ़र करें ना तो वो ब्रेक पे जब ड्राइवर पैर रखता है तो बिस्मिल्लाह निकलती है आवाज़ ना, ऊपर लिखी हुई भी आ जाती है सामने बिस्मिल्लाह। तो ऐसा कोई आपके अंदर हो कि आपने कोई चीज़ टच करनी है तो बिस्मिल्लाह। इसके अलावा आपका हाथ किसी चीज़ की तरफ बढ़े ही नहीं। अगर ये रूल हम बना लें तो ये एक इतना बड़ा इस्म है, ज़िंदगी ऐसी कामयाब और बरकतों वाली गुजरेगी। अल्लाह करीम हमें सुन्नतों पे अमल करने वाला बनाए और इस मुख्तसर से वक़्त को जो थोड़ा सा है आनन फानन हम यहाँ से चले जाएंगे, चुपके से बुक्कल मार के निकल जाएंगे पिछली पतली गली से और पता भी नहीं चलेगा। और पीछे रह जाने वालों को जो हमारे बगैर अभी जी नहीं पाते वो ऐसे होगा कि जैसे यहाँ कोई आया ही नहीं था। अब यकीन करें जितने लोग इस दुनिया से चले गए हैं कौन किसके लिए रो रहा है, कब्रिस्तान खाली पड़े हैं। अगर कोई किसी के लिए रोता होता तो क्या उनके प्यारे कब्रों पे मौजूद ना होते? अगर हर घर के 8-10 अफराद में से एक बंदा भी कब्रिस्तान में जाए तो हर वक्त कब्रिस्तान में 5-10 हज़ार लोग तो होने चाहिए। इससे कई ज़्यादा कब्रें हैं वहाँ पे, वहाँ हमें कोई नज़र नहीं आता। इसका मतलब है कि हमारी कमी ज़रा भी महसूस नहीं की जाएगी। आप यकीन करें जैसे बाल्टी में से पानी का मग निकालें तो पानी बराबर हो जाता है, ऐसा ही होगा क्योंकि ये कानून फितरत है। मेरा रब अगर दिलों से इस तरह मोहब्बतें ना निकालता तो हमारे बच्चे तो हमारी कब्रों के साथ चिपक जाते। इसलिए उसने ये रीत रिवाज नहीं बनाई। जानने वाला जब जाता है तो सबके दिलों से मोहब्बत खींच के ले जाता है। आज जो हमारे बगैर सांस नहीं ले पाते, अगर हम थोड़ी देर इधर उधर हो जाए तो अम्मा अम्मा की आवाज़ें आती हैं, आप यकीन करें किसी को पता भी नहीं चलना। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाना है ताकि हम जब इस देश से जाएं तो यहाँ पे कम से कम हमारी गैर मौजूदगी में हमारे वजूद की खुशबू मौजूद रहे। हमारे प्यारे उसको महसूस करें। किस लिए? रब के कनेक्शन से कि किसी ने हमसे किसी खैर का बोल बोला था, किसी ने हमसे प्यार का बोल बोला था, किसी ने हमें मुस्कुराना सिखाया था, किसी ने मांगना सिखाया था, किसी ने मोहब्बत देनी शफकत बांटनी सिखाई थी। तो लिहाजा हम अपने इखलाक को संवारें और हर रोज़ कोशिश करें कि जैसे हम हुजरा मुबारक में ही हैं हम वही ज़िंदगी जी रहे हैं। अपनी चश्मे तसव्वुर को मदीना की गलियों के साथ, उन कूचों के साथ जोड़ के रखें जहाँ इंसार हैं, मुहाजिरीन हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अज़वाज मुताहरात के कतार दर कतार हुजरा मुबारक हैं, अहले बैत हैं, सहाबाज़ादे हैं। आप तसव्वुर करें कि आप उन पे जी रही हैं, क्योंकि इन सब हस्तियों से टाकरा तो होना है ना, इन्हें हम इंशाल्लाह देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये तो हो कि हम तो आपके साथ जिए थे, आपके दौर में पैदा नहीं हुए लेकिन आपके साथ जिए हैं, चश्मे तसव्वुर में आपके साथ रहे हैं। अल्लाह सोने कमज़ोर हैं, आखिरी उम्मत के कमज़ोर से उम्मती हैं, आखिरी वक़्त के, आखिरी दौर के, दुनिया में लथड़े पथड़े। अल्लाह सोने कोशिश तो कर रहे हैं ना, तो हमें तौफीक बख्शता जा और हम अमाल करते जाएं। कोशिश करें कि लम्हा बलम्हा आपका कोई लम्हा ज़ुबान ज़िक्र के बगैर और आपका कोई कदम बगैर सुन्नत के ना उठे। अल्लाह करीम हम सब को बेहतरीन अमल करने वाला, इखलास और कामिल इखलाक वाला बनाए और हमारे प्यारे जो हैं वो सीखने वाले हों और हमारे बाद हमारे लिए सदका जारिया बने। हम में से हर कोई अपने पीछे बेहतरीन वारिस छोड़ के जाए जो दीन की रस्सी को थाम के इंशाल्लाह रखें और ख़ात्मा बिल खैर के साथ, उसकी मार्फत के साथ इंशाल्लाह कब्र की गोद में उतरें और वो हमें पुकारे कि आओ जी बिस्मिल्लाह, सत बिस्मिल्लाह आ गए हो थका के। तो ऐसी ज़िंदगी अल्लाह पाक और ऐसी मौत इंशाल्लाह अज़ीज़ अता फरमाए जैसे हम यहाँ बैठे इंशाल्लाह जन्नतुल फिरदौस में भी हम सब ऐसे ही बैठे हैं इंशाल्लाह। तो वहाँ तो कोई काम भी नहीं होगा, कोई टाइम भी नहीं होगा, मैं बार बार टाइम देख रही हूँ, वहाँ तो बस फारिग होंगे इंशाल्लाह, फिर उन हस्तियों को इंशाल्लाह देखेंगे। अल्लाह पाक आप सबसे राज़ी हो जाए। दुआ कर लेते हैं और दुरूद इब्राहिमी आप लोग पढ़ लें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन तय्यबन मुबारकन। सल्लल्लाहु अलैहि
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وسلم والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي رحمتي يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك أن تقضى حاجاتي. اللهم إنك مالك مقتدر ما تشاء من أمر يكون. اللهم اجعلني عندك وليجا واجعلني عندك زلفى حسن مآب. اللهم نور قلبي بعلمك واستعمل بدني بطاعتك. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، اس بیٹھنے میں بولنے میں کوئی حد ادب دانستہ نادانستہ کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میرے کریم مالک معاف فرما دیں اور کرم کر دیں. اللہ کریم، ہم یہ دعا اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنے سارے دوست احباب اور اس سیٹنگ میں بیٹھے ہوئے اور اس میٹنگ کو ارینج کرنے والوں کے لیے اور پوری امت کی ساری مخلوقات، اللہ کریم جن و انس کے لیے اور جتنی مخلوقات ہمارے علم میں نہیں ہیں ان سب کے لیے عافیت اور برکت کے ساتھ مانگتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کے خاص خزانوں میں سے ہمیں توبہ چاہیے، استغفار کی قبولیت چاہیے. اے میرے کریم مالک، ہم سب دل سے توبہ کرتے ہیں. آپ اپنے خاص الخاص خزانوں میں سے اس کی قبولیت ہمیں عطا فرما دیجیے. ہمارے آبا کو بھی معاف کر دیں جو زمین اوڑھ کے سو گئے. اللہ کریم، کمیاں کوتاہیاں بشری تقاضوں کے تحت ہر فرد سے ہو جاتی ہیں. اللہ کریم انہیں معاف فرما دیں. وہ ہماری دعاؤں کے محتاج اور تیری رحمت، فضل اور کرم کے محتاج ہیں. ان کی قبروں کو کشادگی وسعت عطا فرمائیں اور اللہ کریم جنت کے دریچے اس میں کھولیں. میرے کریم مالک، انہیں خوشبوؤں سے بھر دیں، ان کو بہترین برزخ دیں ہر جانے والے مدعی کو. اور اللہ کریم ہماری نسل کے لیے بھی یہ دعا ضرور قبول فرمائیں. ہر ایک کو خاتمہ بالخیر اور کلمے والی موت عطا فرمائیں، آسان موت، آسان زندگی. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، تیرے خزانے بے پایاں، اللہ کریم بے پایاں. اللہ کریم اس میں نعمتیں ہیں. اللہ سونے ہم سارے محتاج ہیں اور اللہ کریم اپنی جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں. اللہ کریم ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جھولیاں بھی اللہ کریم چید ہیں، ان میں بھی بڑے چید ہیں. اللہ کریم ہمارے لفظوں میں بھی اللہ کریم اخلاص کی بہت کمی ہے. اللہ کریم ہمارے دل بھی بڑے میلے کچیلے ہیں. اللہ کریم ہم خود بھی بڑے عامی سے لوگ ہیں اور دنیا میں بڑے لتھڑ پتھڑ چکے ہیں. اللہ سونے ہمیں ہمارے دل کو اللہ کریم اپنی معرفت کے لیے قبول کر لیں. اللہ کریم اس قابل نہیں ہے، ہمارا دل بھی اس قابل نہیں ہے، لیکن تیری رحمت بڑی بے پایاں ہے. اللہ کریم اسے اپنی محبت کے لیے، اپنی شناسائی کے لیے قبول فرما لیں. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، اپنے علم میں سے علم عطا فرمائیں، اپنے حلم میں سے حلم عطا فرمائیں، خاتمہ بالخیر اور اپنی معرفت عطا فرمائیں. اللہ کریم عاجزی عطا فرمائیں. اللہ کریم تکبر سے بچائیں، بڑے بول سے بچائیں. اللہ کریم بڑی بڑی باتوں سے بچائیں. اللہ کریم ناگہانی خرچوں سے بچائیں، ناگہانی آفتوں سے بچائیں. اللہ کریم یہ جو وبا پھیلی ہے میرے کریم مالک، اس نے پورے پلانٹ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. اللہ کریم ہم تو بڑے کمزور بندے ہیں. اللہ کریم ہم تو یہ سمجھتے رہے کہ ہماری سائنس کی ترقیاں بڑے عروج پہ. اللہ سونے ہماری ساری سائنسی ترقیاں، اللہ کریم ساری ریسرچ، سارے فارماسیوٹیکل ایکسپیرینس، اللہ کریم ساری ایجادات، سارے ہسپتال اور سارے وینٹیلیٹر، اللہ کریم وہ زیرو کر دیے تیرے اس چھوٹے سے نہ نظر آنے والے جراثیم نے. اے میرے کریم مالک، تو میرا طاقتور رب. اللہ کریم ہم ہار گئے میرے سونے مالک، اس جراثیم سے ہم ہار گئے. اللہ کریم اسے واپس بلائیں، اللہ کریم اسے لگام دے دیں. اے میرے کریم مالک، ہم مجبور ہو گئے. اللہ کریم ہمارے اتنے ہی پیارے اللہ کریم ہر گھر میں اس اذیت میں مبتلا ہیں، دیس پردیس میں. اللہ کریم تو خیر کر دے میرے سونے مالک، تو خیر کر دے، تو فضل کر دے. اللہ کریم ہمیں جو گھمنڈ تھے تو نے توڑ دیے میرے سونے مالک. ہم بے وقوف تھے. اللہ کریم ہم دنیاوی ترقیوں کو اللہ کریم اپنی بقا سمجھتے رہے، لیکن میرے مالک
تو ताकतवर, तेरे सिवा किसी के पास कोई कुव्वत नहीं, हम आजिज हैं। अल्लाह करीम हमारे बोलों पे हमें ना पकड़ना, अल्लाह करीम माफ़ फरमा दें और इस वबा से उम्मत को बचाएं। अल्लाह करीम जो जो वेंटिलेटर्स पे हैं, हॉस्पिटल्स पे हैं, अल्लाह करीम उन पे रहमत कर दें, आसान कर दें, अल्लाह करीम माफ़ कर दें। अल्लाह करीम हर बीमार को कामिल जिस्मानी रूहानी अल्लाह करीम सुख सकीनियत और शिफा तंदुरुस्ती सेहत कामला आजला दायमा अता फरमाए और अल्लाह करीम जिस्म से बीमारी का निशान मिटा दें। अल्लाह करीम हर वजूद को सेहतमंद कर दें, तवाना कर दें, मजबूरियों से बचाना, अल्लाह करीम लागरियों कमज़ोरियों से ज़िच हो जाने से बचाना। अल्लाह करीम कभी मजबूर ना कर देना, अल्लाह करीम कभी बेबस ना कर देना, अल्लाह करीम ऐसा बेबस ना कर देना कि हमारा शर्म बरम बीमारी के नाम से किसी के सामने खुल जाए। अल्लाह करीम हिफाजत फरमाना, अल्लाह करीम हिफाजत फरमाना। अपने कदमों से चलते हुए अल्लाह करीम हम अपने पर्दे अपने शर्म भरम बचा के रखना। अल्लाह करीम कोई ऐसा हादसा भी ना देना कि किसी के सामने हमारा सतर खुल जाए। अल्लाह सुने बचाना, करम कर देना। जो बीमारियों में अल्लाह करीम का शिकार है, अल्लाह करीम उन्हें शिफा अता फरमाए। तरस खाए मेरे मालिक, आप मेरे रहमान रहीम रब। अल्लाह करीम हमने आपको नाराज़ किया, हम माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह करीम हमारे वजूद को बीमारियों से पाक करें, हमारे रिज़्क़ को हराम से पाक करें। अल्लाह करीम हमारे बच्चों को इल्लत ज़िल्लत किल्लत से पाक करें। अल्लाह करीम हमारे घरों को जादू जिन्नात झगड़ों लड़ाइयों से पाक कर दें। ए मेरे करीम मालिक इस कायनात को मुसफ़ा कर दें। ए मेरे सोने मालिक तेरी नाराज़गी सोने हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह करीम हमारे पल्ले तो है ही कुछ नहीं, एक तेरा छूटता हुआ दामन था। सोने अगर तू नाराज़ हो जाएगा, अपने घर के दरवाजे बंद कर देगा, अपने नबी के शहर नहीं जाने देगा। अल्लाह सोने तेरे घर के फेरे लेने को दुनिया तरस गई है। ऐ मेरे करीम मालिक, ऐ मेरे सोने आका, तेरे लिए नमाजें तो हर मस्जिद में पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन क्या करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मदीना में ही मिलेंगे। ऐ मेरे करीम मालिक हुजरा मुबारक मस्जिद नबवी तक रसाई अता फरमाए। अल्लाह करीम हरम पाक की हाज़री अता फरमाए। अल्लाह करीम उन घरों की हिफाजत, एजाज मुकद्दस की हिफाजत, उसके हुक्मरानों को अक्ल दानिश अता फरमाएं। अल्लाह करीम उस देश को पाक मुताहर रखें। ए मेरे करीम मालिक उसकी हिफाजत पे अल्लाह करीम ऐसे हुक्मरानों को लाएं अल्लाह करीम जो नामूस की हिफाजत करें, उस शहर की नामूस की हिफाजत करें। ए मेरे करीम मालिक, ए मेरे सोने आका, हर मोमिन की खैर अल्लाह करीम इस पूरे प्लेनेट पे और इसके अलावा जितना यूनिवर्स है अल्लाह करीम तू रब्बुल आलमीन और तेरे हबीब रहमतुल लिल आलमीन अल्लाह करीम सारे प्लेनेट पे सारी गैलेक्सीज पे जो जो मखलूक़ात है, जो हम हमारे इल्म में है नहीं है, जो नज़र आती है नहीं नज़र आती, अल्लाह करीम सबकी हिफाजत, अल्लाह करीम सबको शिफाएं, अल्लाह करीम सबको जिस्मानी रूहानी अल्लाह करीम सेहत तंदुरुस्ती। ए मेरे करीम मालिक सबको मुआशी खुशहाली अता फरमाएं। अल्लाह करीम गुर्बत से उम्मत को निकालें। अल्लाह करीम जब गुर्बत आती है तो इज्जतें बिक जाती हैं। ए मेरे करीम मालिक गुर्बत से बचाएं उम्मत को, दिल की गरीबी से, माल की गरीबी से, कसम पुरसी से बचा लें। ए मेरे करीम मालिक, ए मेरे सोने आका, जिनको माल दिया है उन्हें अल्लाह करीम दिल और हाथ की कुशाइश दें कि वो माल को खर्च करें मखलूक पे। अल्लाह करीम रहम कर दें। अल्लाह करीम चाइना में बहुत से मुसलमान अल्लाह करीम बहुत अजियत से गुजर रहे हैं। अल्लाह